जी नाजरीन, वेलकम बैक वेल्थ टॉक में आपका दोस्त आपका भाई फजल वदूद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है नए टॉपिक नए प्रोग्राम के साथ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जो है अपना ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें। कोविड का एक बार फिर थर्ड फेज़ है। सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत और खैरियत में रखे। एहतियात करना हम सब के लिए ज़रूरी है। आज का प्रोग्राम आपको पता है इस वेल्थ टॉक में जो कि ये प्रोग्राम इंश्योर प्रो फिनेंशियल सर्विसेज के ताउन से पेश किया जाता है। मेरा नाम फजल वदूद है। हम पिछले कई प्रोग्राम से फिनेंशियल प्लानिंग और फिनेंशियल प्लानिंग में फिनेंशियल पिरामिड डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इस दौरान में मैं बड़ा ममनून हूँ कि बहुत सारे सवाल मुझे मिल रहे हैं और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं उनको विया ईमेल या टेलीफोन या जिस तरह भी कोई मुझसे कांटेक्ट करता है मैं उनको दे रहा हूँ। चंद सवाल ऐसे हैं जो कि मैंने सोचा कि आज के एपिसोड में उनको कवर किया जाए ताकि बाकी बहन भाई दोस्त जो हैं जो हमारा प्रोग्राम देखते या सुनते हैं उनको भी वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। जैसे हम कहते हैं प्रोग्राम का मकसद अपनी कम्युनिटी में अवेयरनेस और एजुकेट करना है इंश्योरेंस और डिफरेंट फिनेंशियल रिलेटेड फिनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और आइडियाज़ हैं वो शेयर करना। तो आज बेसिकली हम Q&A इसे बोलेंगे। मेरे ख्याल में क्वेश्चन एंड आंसर ही रहेगा। मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उनमें से चंद क्वेश्चंस मैं इसमें जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मैं आपको बताऊं इंशाल्लाह ये प्रोग्राम काफ़ी यूज़फुल रहेगा आज का एपिसोड स्पेशली क्योंकि चंद क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मैंने भी महसूस किया कि लोग अक्सर पूछते हैं और होपफुली आपको ये इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जनाब क्वेश्चन ये हमारे एक शकील भाई हैं पिकरिंग से, उन्होंने कहा कि जी आप हमें, पहला क्वेश्चन है बेसिकली ये मॉर्गेज इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जो है इनमें बेनिफिट्स के हवाले से और डिफरेंसेस के हवाले से जो है वो एक क्वेश्चन वो पूछ रहे थे कि क्या हमें अगर ये हमने एक बैंक से ले ली है और अब हम दूसरे बैंक के पास जाते हैं मॉर्गेज चेंज करने के लिए, तो क्या हमें ये दोबारा से तब्दील करनी है, या हम घर बेचते हैं तो क्या हमें ये दोबारा से तब्दील करनी है? तो इसका जवाब यही है कि आपको तकरीबन चेंज ही करना पड़ती है क्योंकि बेनिफिशरी जो है उसमें आपका मॉर्गेज इंश्योरेंस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कई इश्यूज़ हैं। सबसे पहले तो मैं इसको इस तरह कहूँ कि जो लाइफ इंश्योरेंस आप लेते हैं मॉर्गेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो बेहतर सलूशन है एज़ कम्पेयर टू मॉर्गेज इंश्योरेंस। 2-3-4 फ़र्क मैं क्विकली अगर बताऊं तो पहली बात ये है, मैं हमेशा कहता हूं कि जो लाइफ इंश्योरेंस है, फ़र्ज़ करें आपकी 1 मिलियन का मॉर्गेज है, आपने मॉर्गेज ली बैंक से, बैंक ने 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे, आपकी मॉर्गेज इंश्योरेंस हो गई। उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है टेक्निकली वो ये है कि उन 4-5 क्वेश्चंस की बेस पे पॉलिसी इशू हो गई। अगर खुदा न खास्ता क्लेम आया, यानी जिसने ली थी वो फौत हो गया, एक्सपायर्ड हो गया और अब क्लेम का वक्त आया, अब जनाब उस कंपनी ने, बैंक खुद नहीं इशू करता, बैक पे फिर इंश्योरेंस कंपनी ही होती है, लेकिन प्रोडक्ट बड़ी डिफरेंट है। उसमें अब अंडर राइटिंग जो है बाद में होनी है, यानी छानबीन बाद में होनी है। बंदा चला गया, टाइम है पैसे मिलें ताकि मॉर्गेज फ्री हो बंदा, तो वहाँ पे अब क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं और क्लेम्स अक्सर डिनाई हो जाते हैं। आप अगर यूट्यूब पे जाके गूगल करें, मॉर्गेज इंश्योरेंस लिखें, तो आपको जो है, मैं नाम नहीं यहाँ पे लूँगा, लेकिन आपको बहुत सारी ऐसी डिटेल मिलेगी कि आप कन्विंस हो जाएंगे कि आपको मॉर्गेज इंश्योरेंस की बजाय लाइफ इंश्योरेंस उतनी ही अमाउंट की लेनी चाहिए। बाकी जो अभी इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा वो बेनिफिट क्लियर है कि जब आपने एक लाइफ इंश्योरेंस ली होगी
تو آپ 10 دفعہ گھر بدلیں، آپ کو انشورنس چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بینیفیشری جو ہے، ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ بینیفیشری جو ہے، بینیفیشری آپ کا جو ہے وہ اس میں بینک نہیں بلکہ آپ خود ہوتے ہیں۔ جب آپ بینیفیشری ہوتے ہیں تو کنٹرول آپ کے پاس ہے، یعنی وائف بینیفیشری ہے، فار ایگزامپل صاحب چلے گئے اور وہ عمر شریف والا لطیفہ ہے کہ بندے کیوں جلدی چلے جاتے ہیں، خواتین بچ جاتی ہیں، اوپر سے فرشتہ آتا ہے، آیا تھا لینے بیوی کو، تو وہ اب وہ منہ ہاتھ دھو کے سوئی ہوئی ہیں تو اسے پہچانا نہیں گیا، تو وہ صاحب چلا گیا، بیوی بچ گئی۔ ہم مرد حضرات کے معاملے میں یہ تھوڑی سی پرابلم ہے، ہم پہچانے جاتے ہیں، جلدی اوپر چلے جاتے ہیں۔ دس از جسٹ اے جوک، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس وقت بندہ چلا گیا، وائف کو شی از ان اسٹریس موڈ، اب اس کو کویسچن آنسر، اس بیچاری کو کیا پتہ میڈیکل ہسٹری کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جیب سے پیسہ جاتا کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ تو اس وقت جو مین میخ نکالیں، آپ پہلے اپ فرنٹ انڈر رائٹنگ کروائیے، تاکہ جب آپ اپنے ہارڈ ارنڈ منی میں سے پے کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ پرابلم نہ ہو، آپ کا کلیم آپ کی فیملی کو بر وقت ملے، کیونکہ انڈر رائٹنگ چھان بین فرنٹ پہ اپ فرنٹ ہو گئی ہے۔ اور پلس یہ ہے کہ آپ گھر جتنی مرضی بار بدلیں، آپ کو پھر یہ چینج نہیں کرنا پڑے گا۔ آئی ہوپ آئی اینسرڈ دا کویسچن جو ہے وہ آپ نے جو مجھ سے پوچھا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور صاحب ہیں، میں نے کچھ لوگوں کے نام نوٹ کیے، کچھ کے نہیں بھی کیے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ڈیتھ کلیم ہے از اٹ ٹیکسیبل؟ تو اٹس اے گڈ نیوز، کینیڈا میں ڈیتھ کلیم جو ہے وہ ٹیکسیبل نہیں ہوتا، یعنی جو فیملی کو اماؤنٹ ملتی ہے اٹس ناٹ ٹیکسیبل۔ ہاؤ ایور، ایک چیز اس میں بتاتا جاؤں، لائف کے معاملے میں یہ ہو گیا، اگر مان لیجئے کہ کوئی ہیلتھ انشورنس ہے یا کریٹیکل انشورنس ہے جس کا پریمیم بزنس میں رائٹ آف کیا جاتا ہے، مان لیجئے $12,000 سال کا جو ہے وہ پریمیم دے رہے ہیں، اور وہ بزنس کی بڑی پالیسیز میں اکثر 12,000 کوئی زیادہ، $1,000 ماہوار کو بہت بڑا پریمیم نہیں ہے بزنسز میں، لوگوں کے پاس بڑی پروڈکٹس بڑی پالیسیز ہوتی ہیں۔ تو اگر وہ پریمیم وہ اپنے بزنس کے خرچوں میں سے نکال رہے ہیں تو اب جو بینیفٹ ہوگا کریٹیکل النیس کا یا ڈسیبلٹی کا وہ ٹیکسیبل ہو سکتا ہے۔ اس کی مور انفارمیشن کے لیے اپنے فنینشیل پلانر سے پتہ کیجئے یا مجھے کانٹیکٹ کیجئے، میرا نمبر ہے 9056075000۔ تو آنسر ہائی لیول پہ یہی ہے کہ نہیں جی، یہ ٹیکسیبل نہیں ہوتا کلیم، لائف میں موسٹلی نہیں ہوتا، کریٹیکل اور ہیلتھ بینیفٹس جو ہیں اس میں یہ ٹیکسیبل ہو سکتا ہے۔ آگے چلیں تو ایک کویسچن آتا ہے کہ یہ انجم صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مجھے کہ آپ اکثر بات، میں یہ انگلش کا کویسچن اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یو آل دا ٹائم ٹاک اباؤٹ گارنٹیز ود ان دا انشورنس پالیسیز، جو ہے گارنٹیز ہیں انویسٹمنٹ کی، یہ گارنٹیز کیسے ممکن ہے جبکہ مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے؟ اٹس اے گریٹ کویسچن۔ دیکھیں، جو انویسٹمنٹس ہیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس کرسٹل بال ہے اور مارکیٹ اوپر نیچے ہونے سے پہلے مجھے پتہ چل جائے گا، تو یقین کریں یہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ کوئی ایسا کہے گا تو دیٹ ول ناٹ بی a true statement۔ لیکن یہ ایک جو ہے جو گارنٹیز دیتے ہیں، مارکیٹ اوپر بھی جائے گی، مارکیٹ نیچے بھی جائے گی، لیکن اس کو ایک ایوریج آؤٹ کیا ہوتا ہے، اٹس اے کیلکولیشن، اٹس اے پروبیبلٹی۔ تو مان لیجئے کمپنی نے انویسٹ کیا اور اس کو ایک سال 20% پروفٹ ہوا، آپ کو گارنٹی کیا ہوا ہے 6 یا 7%، 7% کہہ لیں، تو
ابھی وہ کیا کریں گے, آپ کو 7 پاس آن کر دیں گے, باقی ایڈیشنل وہ اپنے پاس رکھیں گے. مان لیجئے 2 سال بعد مارکیٹ نے پرفارم اچھا نہیں کیا اور مارکیٹ -5 پہ چل رہی ہے, ابھی انہوں نے پھر آپ کو 7% دے دیا, تو وہ جو پیچھے انہوں نے ریزرو پیسہ بنایا تھا وہ یہاں پہ ان کو ایوریج آؤٹ کر دے گا. بیکاز انشورنس کمپنیز اور انویسٹمنٹ کمپنیز دے آر ان رسک مینجمنٹ بزنس, تو وہ رسک کو لانگ ٹرم ویو پہ پھیلا دیتے ہیں اور ایوریج نکال کے آپ کو ایک پروفٹ کی گارنٹی دے سکتے ہیں. یہ پروڈکٹ اس لیے بہت اچھی ہے کہ میں اکثر جب بیٹھتا ہوں اپنے کلائنٹس کے ساتھ تو میں ان کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہ جو ایک سٹول کہہ لیں, 3 لیگز والا سٹول, تو اس میں آپ اگر وہ 2 لیگ پہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ چیئر یا وہ ٹیبل یا سٹول جو ہے وہ گر جائے گا. 2 لیگز کون سی ہیں؟ ایک مان لیجیے آپ کی انکم جاب سے آ رہی ہے, بزنس سے آ رہی ہے, جو بھی ہے. دوسرا کہہ لیجئے کہ ریئل اسٹیٹ, اسپیشلی اونٹیریو میں ریئل اسٹیٹ بڑی سٹرونگ ہے, جی ٹی اے میں خاص طور پہ, تو ریئل اسٹیٹ میں ہر کوئی انویسٹ کر رہا ہے, چاہے وہ پہلا گھر ہے, ایک سے زیادہ گھر ہے, تو یہ 2 لیگز ہو گئیں. لیکن اگر 2 لیگز کے اوپر آپ کی فنینشیل پلاننگ کھڑی ہے تو اٹ ول ٹمبل, یہ الٹ جائے گا. تو تیسری لیگ جو ہے, میں اکثر جب بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں جی تیسری لیگ وہ ہونی چاہیے جس میں گارنٹیز ہوں اور وہ گارنٹیز کے ساتھ ساتھ آپ کی باقی 2 چیزوں کو پروٹیکٹ کریں. فار ایگزامپل گارنٹی بھی ہو گئی اور اگر ایک صاحب چلے گئے, انکم بند ہو گئی, تو انکم کی ریپلیسمنٹ ہو جائے. یا اگر پراپرٹی ویلیوز, ابھی دیکھیں ریئل اسٹیٹ کئی سالوں سے اچھا پرفارم کر رہی ہے. واٹ ایف اگلے کمنگ 5-7 سال مارکیٹ نیچے چلی جائے, انٹرسٹ ریٹ اس وقت لو ہیں, آپ کو پتہ ہے جب انٹرسٹ ریٹ اوپر جاتے ہیں مارکیٹ پرائسز تھوڑی نیچے آ جاتی ہیں. واٹ ایف جب آپ ریٹائر ہو رہے ہوں اور ایسی سچویشن آ جائے کہ انٹرسٹ ریٹ اوپر ہوں, پرائسز نیچے ہوں گھروں کی, اور آپ نے سوچا ہو کہ بھائی یہ میرے گھر میں سے ہی میں نے ریٹائر ہونا ہے, لیکن آپ کو صحیح پرائس نہ ملے, تو تیسری لیگ اس وقت آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی. بیکاز کہنے کو یہ 7% تقریباً 9.25 سال یا یوں کہہ لیجئے 10 سال میں آپ کی اماؤنٹ کو ڈبل کرتا ہے, اگلے 10 سال میں پھر ڈبل کرتا ہے. تو اگر 7 سال میں جو $1,00,000 ہے وہ 2 ہوا اور اگلے 7 سال میں 2 کا 4 ہوا, تو دس از دا 3rd لیگ کانسیپٹ میں دیتا ہوں کہ اس میں یہ اچھا ہے کہ آپ کے پاس ایک گارنٹیڈ بھی ہو, تو جسے ہم وہ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی ڈائیورسیفائی کرنا, تو اٹس اے گڈ وے آف ڈائیورسیفیکیشن. یہ اور کیسے ہوتا ہے, اپنے فنینشیل پلانر کو پوچھئے یا میرے سے بات کریں. میرا نمبر ہے 9056075000. ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, 2-4 اور بہت اہم کویسچنز ہیں وہ کور کریں گے, اور ایک جوک بھی مجھے یاد آ رہا ہے وہ بھی سنائیں گے. Stay tuned with me. I'll be right back. Thank you. Welcome back. پروگرام بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چند کویسچنز کی. بہت سارے کویسچنز ابھی میرے پاس اور ہیں. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ٹائم کی ہمیشہ شارٹیج محسوس ہوتی ہے, کم از کم مجھے تو ضرور ہوتی ہے, کیونکہ آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ انشورنس اینڈ آل دیز فنینشیل پروڈکٹس, اور دل کرتا ہے کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دی جائے, کیونکہ جب جابس پہ تھے اور بڑے بڑے اچھے ایڈوائزرز ہیں مارکیٹ میں, ایسا نہیں ہے, لیکن بہت ساری چیزیں, بہت ساری انشورنس پالیسیز, چونکہ میری جو لاسٹ جاب تھی, آئی واز چیف انڈر رائٹر کہہ لیجیے, اور دن میں ہم تقریباً 300 کے قریب پالیسیز میں میری ٹیم ہم انڈر رائٹ کرتے تھے, تو بہت ساری غلطیاں نظر آتی تھیں. دل دکھتا تھا. کئی دفعہ میں فون اٹھا کے ایڈوائزر کو فون کرتا تھا انہیں بتانے کے لیے. یہ ایک خاص موٹیویشنل پارٹ تھا کہ
جاب سے باہر آ گئے کہ اب جب کام کریں تو اپنی کمیونٹی میں اویئرنیس اور ٹیکنیکلی ان کو ایجوکیٹ کریں. صرف مقصد پالیسی بیچ کے پیسے بنا کے آگے نکلنا نہ ہو. آپ کے لیے آپ جو چیز خریدیں, جس پہ آپ انویسٹ کریں, وہ آپ کے بیوی بچوں کے, آپ کے مستقبل میں آپ کے لیے کام کرے. یہ اس پیشن کے ساتھ میں اس کام کو کر رہا ہوں. تو اس میں مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ بات لمبی ہو جاتی ہے, ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. بہرحال میں 1-2 کویسچن اور کروں گا. میرے پاس اس وقت کو 22-23 کویسچن ہے. میرا خیال ہے 2-3 اور کویسچن کو کور کریں گے. ایک چھوٹا سا جوک جو ہے وہ, کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ نہ ہو کہ کویسچن سنتے سنتے آپ بور ہو جائیں, تو ایسے ہی ایک جوک مجھے یاد آ گیا بیٹھے بیٹھے کہ ایک کلاس میں ایک ٹیچر نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ بیٹا مرغی کا کیا فائدہ ہے. تو ایک بچے نے کہا کہ ٹیچر مرغی سے ہمیں انڈا ملتا ہے اور گوشت ملتا ہے. ٹیچر نے کہا ویری گڈ. پھر ٹیچر نے پوچھا کہ بیٹا بکری سے ہمیں کیا ملتا ہے. بچے نے فٹ سے جواب دیا کہ ٹیچر ہمیں اس میں سے دودھ ملتا ہے اور گوشت ملتا ہے. ٹیچر نے کہا ویری گڈ. ٹیچر نے پھر پوچھا کویسچن. اس نے کہا بیٹا گائے سے ہمیں کیا ملتا ہے. اب جو اسٹوڈنٹ تھا میرے جیسا وہ فیڈ اپ ہو گیا. وہ کہتا ہے ٹیچر میں یہاں پڑھنے آیا ہوں کہ پڑھانے آیا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ جو کویسچنز ہیں وہ آئی ہوپ کہ میں آپ کو بور نہ کروں. تو اگلا کویسچن کی طرف اگر ہم بڑھیں, جو کہ میرے خیال میں میں 2 کویسچن خاص طور پہ ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ تھوڑی سی جو ہے ٹیکنیکل ہے, اور اس لیے یہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کا ایڈوائزر سنسیرٹی ہو اس میں اور نالج ہو. اب سنسیرٹی کا تو ہر کوئی کلیم کرتا ہے, اس کا اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کتنا سنسیئر ہے, لیکن یہ ہے کہ جو نالج ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. پتہ کریں اس سے کہ جو آپ کے پاس آیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کام کو کتنا جانتا ہے, کتنے عرصے سے کام کر رہا ہے. کیونکہ جو ہے نا صرف پرائس میچ کر لینا کہ جی آپ کو ایک بندہ 200 دے رہا ہے تو دوسرے نے 190 دیا ہے, تو اسے انگریزی میں ہم یہ کہیں گے کہ پینی وائز پاؤنڈ فولش. اس لیے بہتر ہے جو انشورنس ہے اٹس اے لیگل کانٹریکٹ. اس کی ڈیفینیشن, اس کی ایک ایک آسپیکٹ کا پتہ ہونا آپ کے لیے ضروری ہے. آپ کا ایڈوائزر نالجبل ہونا نہایت ضروری ہے. ریزن یہ ہے کہ آپ کا پیسہ تو جو ہے ہی ہے, وقت نکل جاتا ہے, اور یہ آپ کا فیوچر جو ہے ایٹ سٹیک ہے. ایک اچھا مشورہ آپ کا اور آپ کے بیوی بچوں کے فیوچر کو سکیور کر سکتا ہے, جبکہ ایک غلط پروڈکٹ لی ہوئی جس کا آپ کو صحیح پتہ نہیں ہے یا آپ کو صحیح بتایا نہیں گیا, تو وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. اب اس میں جو یہ کویسچن میرے سامنے آیا, یہ ایک وکٹر ہیں ٹورانٹو میں, انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہی باٹ اے کریٹیکل النس پالیسی, ہاؤ ایور مائی ایڈوائزر کوڈ ناٹ پراپرلی کلیریفائی few things I heard about you, please help me understand these few. اور انہوں نے بہت زبردست 4-6 چیزیں مجھ سے پوچھی ہیں, اور میں یہ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے پوچھا کہ غالباً ان کے جو ایڈوائزر صاحب تھے وہ کچھ ان کو کلیئر نہیں کر سکے. اینی ویز انہوں نے پوچھا سروائیول پیریڈ کیا ہوتا ہے. میں ان کے کویسچنز کے پیسز اس میں سے پک کر کے تو وہ جواب دے رہا ہوں. سروائیول پیریڈ کیا چیز ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ ویٹنگ پیریڈ کیا چیز ہے, اور دونوں میں فرق کیا ہے. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اے ویٹنگ پیریڈ اینڈ اے سروائیول پیریڈ, اور یہ کس طرح میری جو انشورنس ہے
اس کے کلیم میں اٹ ول پلے آؤٹ. تو سروائیول پیریڈ جو ہے اس کو اور ویٹنگ پیریڈ کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس کا کیا رول ہے پالیسی میں. دیکھیں جو سروائیول پیریڈ ہے میرا خیال ہے میں اس سے پہلے بھی نا ویٹنگ پیریڈ کو ڈسکس کرتا ہوں. اصل میں جو ویٹنگ پیریڈ ہے اور سروائیول پیریڈ یہ دونوں زیادہ تر کریٹیکل النس اور ہیلتھ پلانز ڈسیبلٹی پلانز ان میں استعمال ہوتے ہیں. اس کا مین مقصد یہ ہے کہ انشورنس کمپنی کو ان نیسیسری کلیمز پے نہ کرنے پڑیں. اب کیسے؟ ایک بندے کو گڑبڑ کا احساس ہے کہ اس کی کوئی طبیعت کچھ مسئلہ چل رہا ہے, اب وہ فٹافٹ پالیسی لیتا ہے اور پالیسی لے کے تو ابھی ادھر پالیسی لی 2 ماہ 1 ماہ 1.5 ماہ کے بعد وہ کنڈیشن ڈائگنوز ہو گئی اور اس نے کلیم فائل کر دیا. تو انشورنس کمپنیز نے اوور دا ایئرز ٹو پروٹیکٹ دیم سیلوز انہوں نے یہ کلوزز اس میں ڈالنا شروع کر دیں. اچھا جو ویٹ پیریڈ ہے نا جی, وہ ویٹنگ پیریڈ سم ٹائم بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے اور سم ٹائم بہت چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اس کی ویٹنگ پیریڈ کی بھی 3 ٹائپس ہیں. اچھا اس میں ہے ایک انیشل ویٹنگ پیریڈ جو کہ پریٹی مچ انڈسٹری میں 30 to 90 ڈیز ہے. یعنی آج آپ نے پالیسی لی 30 ڈیز تک آپ کلیم نہیں دیں گے. کوئی کمپنی 30 کرے گی, کوئی 60, کوئی 90. یہ بھی پتہ کریں کہ جناب یہ آپ مجھے جو ریٹ دے رہے ہیں یہ دیکھنے میں تو $10 سستا ہے, ویٹنگ پیریڈ کتنا ہے. تو وہ یہ چیزیں ایڈجسٹ کی ہوئی ہوتی ہیں. تو اب پتہ چلے کہ آپ کو $10 سستا پڑا لیکن آپ کا پہلا کلیم پے ہی نہیں ہو رہا, تو واٹس دا پوائنٹ آف ہیونگ دیٹ کائنڈ آف اے پالیسی. یہ وہ چیز جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اچھا پھر جو ہے نا بڑی ایک ڈیزیز اسپیسیفک ہو سکتا ہے کہ اس میں ایسی ایکسکلوژن ڈال دی جائے ویٹنگ پیریڈ میں کہ وہ کہیں کہ یہ جو ہے نا کنڈیشن یہ یا تو ہم سرے سے کلیم پے ہی نہیں کریں گے, اسے ایکسکلوژن بولتے ہیں, لیکن ویٹنگ پیریڈ میں وہ یہ کہیں گے کہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے 1 سال 2 سال 3 سال اس کا ہم کلیم نہیں دیں گے, اس کے بعد دے دیں گے. تو یہ اس میں ویٹ پیریڈ ہو سکتا ہے. پھر جیسے میں نے عرض کیا پری ایگزسٹنگ کنڈیشن جو ہے وہ تیسری ٹائپ ہے جس میں وہ اس کو یا تو کور نہیں کریں گے یا کچھ عرصے تک اس کو کور نہیں کرتے. اچھا اب جیسے اگر میں آپ کو اگزامپل دوں اسپیسیفکلی کسی ڈیزیز کی, تو وہ بعض اوقات جو ہے نا مثال کے طور پہ کامن باتوں کی بات کر لیتے ہیں, جیسے ہرنیا ہے, پائلز ہے, ہائپر ٹینشن جسے بلڈ پریشر کہتے ہیں. بلڈ پریشر کچھ اور ہے, ہائپر ٹینشن تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے. کبھی اس پہ بھی آگے میں نے پروگرامز کرنے ہیں ڈیزیزز کے اوپر, بیکاز یو نو آئی بین انڈر رائٹر فار ویری لانگ ٹائم, تو وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. اور اسی طرح ڈائبٹیز بھی ایون اس پہ بھی وہ اس میں ڈال سکتے ہیں. یہ تو ہے ویٹنگ پیریڈ. اس سے کاسٹ میں پرائس میں فرق آتا ہے. تو جب آپ پالیسی لیں تو پوچھیں کہ اس کا ویٹنگ پیریڈ کیا ہے جناب. ایک پالیسی کا ویٹنگ پیریڈ 90 ڈیز ہے, ایک کا 30 ڈیز ہے, کاسٹ میں فرق آ جاتا ہے. ایک بندہ صرف بیچارہ یہ دیکھتا ہے کہ جی ایک صاحب آئے تھے انہوں نے $40 کی دی ہے تو یہ تو 30 کی دے رہے ہیں تو یہ سستی ہے. وہ سستی ہوتی نہیں ہے, پرائس ایڈجسٹ کی ہوتی ہے, اس لیے یہ کویسچن آپ پوچھیں. اب آتے ہیں سروائیول پیریڈ پہ. ویٹنگ پیریڈ جیسے یاد رکھنے کے لیے ویٹ, سروائیول پیریڈ یاد رکھنے کے لیے فرق سروائیو. سروائیو کیسے ہوگا؟ کنڈیشن ڈائگنوز ہوئی, پالیسی لے چکے ہیں, کنڈیشن ڈائگنوز ہوئی, اب اس کنڈیشن میں آپ نے اس ایک بندے کو کہہ لیجئے کینسر ڈائگنوز ہوا, اس کی پالیسی میں ویٹنگ پیریڈ سروائیول پیریڈ 30 ڈیز ہے. تو اب وہ 30 ڈیز تک کلیم نہیں فائل کر سکتا. کسی کمپنی نے آپ کو سروائیول پیریڈ 14 دن دیا ہے, 15 دن دیا ہے, تو آپ 15 دن کلیم نہیں دے سکتے. تو
پالیسی لینے کے بعد جب کنڈیشن ڈائگنوز ہوتی ہے اس کے بعد جو ٹائم آپ نے ویٹ کرنا ہے وہ بھی ویٹ، مگر اس کو سروائیونگ پیریڈ یا سروائیول پیریڈ کہتے ہیں کہ آپ نے سروائیو کریں گے تو آپ کو کلیم وہ ملے گا. یہ بھی کمپنی نے اپنے انشورنس انڈسٹری نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا ہوا ہے. آئی ہوپ Victor, I answered your question, although I have emailed you back on this detailed and I gave you a quite thorough answer for that one, but still for the general public, I am just on air trying to readdress the same question again. اچھا، اس کے ساتھ جو ہے پوچھا جا رہا ہے فیملی ہسٹری کے بارے میں. کوئکلی بتاتا چلوں کہ فیملی ہسٹری امپورٹنٹ ہے. آپ بتائیے فیملی ہسٹری لائف انشورنس میں اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے انڈر رائٹنگ پوائنٹ آف ویو سے. کریٹیکل النیس میں ویری ویری امپورٹنٹ. مثال کے طور پہ اگر 60 سال کی عمر سے پہلے آپ کے پیرنٹس میں سے کسی کو ڈائبٹیز تھی تو لائف انشورنس میں اس کا کوئی ایکسٹرا ریٹ نہیں ہے، ریٹنگ نہیں ہے، آپ کو سٹینڈرڈ ریٹ مل جائے گا. لیکن اگر آپ کریٹیکل النیس لے رہے ہیں اور آپ کے ایک یا دو پیرنٹس کو ڈائبٹیز 60 سال سے پہلے ہوئی تھی اور آپ کی اپنی عمر بھی 60 سال سے کم ہے تو تھوڑا سا ریٹ زیادہ ہونے کے پورے جو ہے چانسز ہیں. اسی کے ساتھ ایک سندیپ صاحب برمپٹن سے پوچھتے ہیں کہ جو میری پریویس ہیلتھ ہسٹری ہے، اپنی ہیلتھ ہسٹری ڈائگنوزس کتنا پرانا ہو تو میں بتاؤں اور کتنا پرانا نہ ہو تو میں نہ بتاؤں. تو میرا مختصراً آنسر یہ ہوگا کہ آپ اپنی پوری ہیلتھ ہسٹری اپنے ایڈوائزر کو بتائیے. بہتر ہے کہ ایڈوائزر صاحب اس کو اسی طرح رپورٹ کریں تاکہ کل کو آپ کو پرابلم نہ ہو. یہ انشورنس کمپنی کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ وہ ہسٹری ان کے لیے امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے. آف کورس اگر آپ لائف انشورنس لے رہے ہیں اور آپ کو 10 سال پہلے آپ کا پیٹ خراب ہو گیا تھا تو اس کا فرق کوئی نہیں پڑے گا، لیکن دس از دا ڈیسیجن لیٹ انشورنس کمپنی ڈیسائیڈ. آپ اپنے ایڈوائزر کو سب کچھ بتا دیں. ایڈوائزرز کی بھی تھوڑی بہت ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے، انہیں پتہ ہے کون سی چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کون سی نہیں. لیکن بیٹر یہ ہے کہ اپ فرنٹ ساری انفارمیشن دے دی جائے. تو مجھے اس وقت لگ رہا ہے کہ مجھے پروگرام کو کرنا ہے وائنڈ اپ. کویسچنز ابھی بھی اور بہت زیادہ ہیں. میں نیکسٹ پروگرام بھی موسٹ لائکلی Q&A پہ کروں گا. جن بہن بھائیوں کو کوئی بھی کویسچن ہو یا انہوں نے بے شک پالیسی لی ہوئی ہے اور وہ اس کے بارے میں کوئی کویسچن یا اس کو ریویو کروانا چاہیں، feel free to give me a call at 905-607-5000 905-607-5000. یہ ہمارا وعدہ ہے کہ کسی کی پالیسی صرف اس لیے کہ وہ ہم سے پالیسی لے کبھی کینسل نہیں کروائیں گے، کبھی نہیں کہیں گے کہ وہ پالیسی غلط ہے. اچھی چیز کو ہمیشہ انڈورس کریں گے اور جو چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے ایز اے insurance practitioner, I do not call myself an insurance sales guy. I call myself a technician who has a technical knowledge. آپ گوگل کریں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ کو دوسرا انشورنس فنینشیل پلانر ایڈوائزر نہیں ملے گا کہ جس نے چیف انڈر رائٹر اور اس لیول پہ کام کیا ہے. تو اس موٹو کے ساتھ کہ اپنی کمیونٹی کو بیسٹ سروس دینی ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے تاکہ کوئی غلط چیز وہ نہ لیں اور اپنے پیاروں کا فیوچر سیکیور کر سکیں. اس موٹو کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. میرا تعلق انشور پرو سے ہے. آپ دیکھ رہے تھے ہمارا آج کا ایپیسوڈ آن ویلتھ ٹاک. اسٹے سیف، اسٹے بلیسڈ. اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ اگلی دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ٹل دین ہیو اے گڈ ایوننگ.